बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने एक इंटरव्यू में जहां कौमी सलामती की पॉलिसी, अफगानिस्तान में जारी जो इंसानी बहरान है उस हवाले से बात की, सी पैक के हवाले से बात की और रीजनल कंट्री के किरदार के हवाले से बात की, वहीं पर उन्होंने भारत के मकरू और दोगले चेहरे को भी बड़ा खूब बेनकाब किया। हम ये सब जानते हैं कि खित्ता जो है वो इस वक्त किन हालात से दो चार है, ख़ास तौर पर अमरीका और उसके इत्तेहादियों के यहाँ से चले जाने के बाद, नई हुकूमत आने के बाद जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, जो वहाँ पर लोगों को मुश्किलात दरपेश है, पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त ये है कि किस तरह से वहाँ से लोगों को इन मुश्किलात से निकाला जाए, किस तरह से वहाँ पर इस्तेहकाम आए, अमन कायम हो। और पाकिस्तान इसमें पेश है। OIC का इजलास हो या इमदादी सामान की रवानगी हो या फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हो, इसमें पाकिस्तान हमेशा पेश रहा है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान का किरदार ये है और पाकिस्तान ये चाहता है कि खित्ते में अमन आए, इस्तेहकाम आए, खुशहाली आए, क्योंकि अफगानिस्तान में किसी भी किस्म का जो बदअमनी है, जो परेशान कुन हालात है, वो किसी बहुत बड़े बहरान को जन्म ले सकते हैं जिससे पूरा खित्ता जो है वो लपेट में आ सकता है। दूसरी जानिब अगर हम भारत को देखें तो उसकी जो वो अपनी फितरत से मजबूर है दोगली पॉलिसी और जो खित्ते में एक चौधराहट का ख्वाब है, उसके हवाले से वो अपनी साजिशों में अभी तक मसरूफ़ अमल है। ख़ास तौर पर ये फितरत उसकी शुरू दिन से है, लेकिन ख़ास तौर पर 15 अगस्त के बाद से जब से नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, उसकी इस पॉलिसी में कुछ हमें तेज़ी देखने में आ रही है। आए दिन वो अपनी जो सोशल मीडिया है, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ज़रिए ये कहने की कोशिश करता है कि जो नई हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में वो नाकामी का सामना उसको करना पड़ रहा है और वो कामयाब नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। इसी हवाले से आज हमने देखा कि डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने जो भारत का किरदार है उसको एक स्पॉइलर का किरदार अदा कहा कि वो इस तरह का किरदार अदा कर रहा है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि जब पूरी दुनिया फोकस किए हुए है अफगानिस्तान में इमदादी सामान भेजने में, जिसमें पाकिस्तान पेश है, भारत की जानिब से 50,000 टन गंदम की रवानगी का कहा गया और वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाई, उसका एक दाना भी वहाँ नहीं पहुँचा। और इसी हवाले से डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी कहा कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में अहाता करेंगे कि पाकिस्तान और जो भारत है अफगानिस्तान को लेके उनकी क्या हिकमत अमली रही है, पाकिस्तान किस तरह का किरदार अदा करता रहा है और उसके बरक्स हमने देखा कि खित्ते में जो भारत है, खित्ते के अमन को बर्बाद करने के लिए उसका क्या किरदार रहा है। इसका अहाता आज हम प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। उसके अलावा हमने ये देखा कि कल अफगानिस्तान में शदीद ज़ल्ज़ला आया, एक अफसोसनाक वाक़या दरपेश आया अफगानिस्तान के लोगों को, जहाँ पर तकरीबन अब तक की इत्तला के मुताबिक 22 से 26 के करीब हलाकतें हो चुकी, काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर ज़ख्मी भी हैं। इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, कितने लोग टोटल ज़ख्मी है या हलाक शुदगान है, उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि मालूमात आप तक पहुंचा सकें। ये सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दें। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में नोखे साही साहब, इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे डॉक्टर मोईद यूसुफ के इंटरव्यू के हवाले से जो उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने भारत के किरदार को काफ़ी वाज़ेह अंदाज में बयान किया। हुमायूं साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने ना सिर्फ जो है इंडिया का रोल पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान के हवाले से हाईलाइट किया, बल्कि इंडिया का जो ओवरऑल खित्ते में रोल रहा है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और जो उनका एनालिसिस था या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव था। उसको अगर आप इस सेंस में देखें, जो इमदाद का जिक्र किया अफ़गानिस्तान ने, इंडिया ने अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा अच्छा था, बड़ा टाइमली था, क्योंकि इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने जिस तरह कहा वो ये था कि अफ़गानिस्तान इंडिया चाहता शायद ये था कि अगर वो पाकिस्तान के रास्ते वहाँ से एड भेजने की वो बात करता, जो फूड एड उन्होंने भेजी, तो पाकिस्तान शायद उसका इनकार करता। हमने बिल्कुल इनकार नहीं किया और हमने फ़ौरन, क्योंकि हम चाह रहे थे जो पाकिस्तान को कोई भी मदद करने के लिए, हमने तो अपने आप को ब्रिज के तौर पे ज़ाहिर किया और यही मोईद यूसुफ साहब ने पिछला जो हमने उनसे इंटरव्यू किया था उसमें ये कहा था। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया कि आपने अगर 50,000 टन गंदम का वादा किया वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची। फिर वही वादा उन्होंने ईरान के साथ भी किया कि हम चाबहार के रास्ते भी शायद भेजना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ तक भी जो है अभी कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। उसके अलावा इंडिया के रोल को उन्होंने, जो अट्रॉसिटीज़ वो जम्मू एंड कश्मीर में कर रहा है, उसको बड़ा हाईलाइट किया। 2019 का जो उन्होंने जिक्र किया, जो उन्होंने 370 और 335A एब्रोगेट किया, अभी तक जो कश्मीर के लोग जिस मजालिम का सह रहे हैं, जिस बर्बरियत को सह रहे हैं, उसका उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। और फिर एक दो चीज़ें और उन्होंने बड़ी हाईलाइट की, वो ये था कि अमेरिका का जो रोल है, जब तक वो अमेरिका उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, उनके जो एसेट्स अनफ्रीज नहीं करेगा या उनकी इकॉनमी में लिक्विडिटी
جو آنی چاہیے وہ نہیں ڈالے گا تو افغانستان بہت مشکلات کا شکار رہے گا. اور میرا خیال ہے یہ چیز وہ بہت عرصے سے ریٹریٹ کر رہے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان, وہ چونکہ وکیل ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, تو وہ اگر افغانستان کی وکالت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں یا جو آپ کے بیک یارڈ میں اگر آگ لگے گی تو وہ آپ تک پہنچے گی. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کے حالات بہتر نہ ہوئے تو اس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک. لوہی صاحب, انہوں نے کہا کہ جو بھارت نے امداد کا اعلان کیا ہے وہ اس کی طرف سے ایک پبلسٹی اسٹنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں یہ بڑا کلیئر انہوں نے کہا کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیپال کی گورنمنٹ نے آج کوئی 10 ٹن کے قریب جو ہیں میڈیکل اکوپمنٹ اور گارمنٹس وغیرہ جو ہے افغانستان کی حکومت کو دی ہیں. اگر نیپال کی حکومت دے سکتی تو انڈیا کی حکومت کیوں نہیں ابھی تک پہنچا سکتی؟ وہ گندم گئی کہاں؟ وہ گندم ابھی افغانستان میں ہی ہے. پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو انڈیا میں اس کے واگا بارڈر پر پہنچائیں, اور اس کے بعد ہم اپنی جو ہے اس کو ترسیلات جو ہے وہ اپنے ٹرکوں کے تھرو اس کی کریں گے اور افغانستان میں پہنچائیں گے. جس طرح یہ ہے کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی تھی, لیکن اس کو بھی کیے ہوئے 1-1.5 ماہ میرے خیال اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو فیڈرل کیبنٹ نے اس کی اپروول دی تھی کہ ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے میرے خیال پچھلے کوئی 2008 کے بعد اس طرح کی انڈیا کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی, اور 2008 میں یہ جو اس وقت کی فیڈرل کیبنٹ اس نے ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ ہماری جو ہے سرزمینی استعمال ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے کسی بھی چیز کو افغانستان بھیجنے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا سٹیپ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا, اور یہ انڈیا کا اسی طرح کا جو ہے ایک کردار رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان چونکہ اس کی اجازت نہیں دے گا تو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں بڑا ہماری طرف سے ایک پازیٹیو میسج آئے گا, اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بڑا جو ہے پاکستان کے خلاف ایک رسپانس آئے گا. تو میرے خیال ایسا نہیں ہوا. پاکستان نے اس وقت بڑا اچھا رول پلے کیا. اس کے بعد معین یوسف صاحب کے جو 2-3 انٹرویوز ہیں ان میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ افغانستان جو ہے اس کے ہم, کیونکہ پاکستان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے, اور ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. جس طرح انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان میں پھر, اور اس کی ریکگنائزیشن کی انہوں نے کہا افغانستان کی جو سٹیٹ ہے, حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ سٹیٹ جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے. اسی طرح یعنی معین یوسف صاحب نے اپنے جو انٹرویو میں کہا, چائنا کے حوالے سے بھی بات کی, تو وہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, آج ان کا ایک ٹرپ جانا تھا جو کہ خراب موسم کی وجہ سے کینسل ہو گیا, میرا نیکسٹ ویک کا شیڈیول ہوگا. تو معین یوسف صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں افغانستان کے ایشو کو لے کے. پاکستان میں جو انٹر منسٹریل جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو بھی وہ چیئر کر رہے ہیں, اور میرے خیال اس میں انہوں نے آج بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ہم آج بھی افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور 15 اگست سے پہلے بھی ہم افغانستان کی حکومت کو سمجھاتے رہے, جو اس وقت اشرف غنی کی جو امریکہ کی پشت پناہی تھی جس حکومت کو, اس وقت بھی پاکستان ایک اچھے مراسم چاہتا تھا, لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے. لیکن 15 اگست کے بعد جو لیڈ پاکستان نے لی ہے, جس طرح کے پلیٹ فارم جو ہیں پاکستان نے پرووائڈ کیے افغان عبوری حکومت کو, وہ میرے حال کسی اس خطے میں کیا ابھی تک دنیا میں اس طرح کی ان کی آواز کوئی نہیں بنا. انڈاؤٹڈلی. اچھا, مجھے جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, آپ کو ویلکم کہتی ہوں. سر السلام علیکم. مہربانی, السلام علیکم. بہت شکریہ بریگیڈیئر, آپ نے جوائن کیا. سر, ہم بات کر رہے ہیں خطے میں بھارت کے کردار کی اور پاکستان کے کردار, کس طرح سے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے شروع دن سے. ہم نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا, اس میں بھی انسانی بحران کی بات ہوئی. ہمارے جو قومی مشیر ہیں, قومی سلامتی کے مشیر, وہ بھی, ان کا بھی ابھی ٹرپ ایک ہے جو انہوں نے جانا ہے افغانستان میں ساری صورتحال کے حوالے سے. شاہ محمود قریشی کو لے لیجئے, ہمارے وزیر خارجہ. اس کے علاوہ اگر ہم آرمی چیف کی بات کریں, ہماری ساری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہمیں نظر آتی ہے کہ افغانستان کو کس طرح سے بحران سے نکالا جائے. بڑی اچھی طرح ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں, ہم خطے میں استحکام چاہتے ہیں. اس کے برعکس بھارت کا جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دراصل بھارت پہلے بھی افغانستان میں ایک سپائلر کے حیثیت سے کام کرتا رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ سپائلر کے کردار سے, اور اس کے اوپر بڑی بے شرمی سے, مطلب کئی چیزوں کے اوپر بین الاقوامی قوتوں نے بھی بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب یہاں پر آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو انڈیا نے اس وقت ایگزیکٹلی یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے ان کے وزراء خارجہ کو بھارت میں منگوا لیا تاکہ یہ معاملے کو کسی طریقے سے بگاڑ دیا جا سکے. میرے خیال میں اسی طرح ابھی بھی ان کا جو
नुक्ते नज़र है या वो जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो अरेंजमेंट्स है उनको स्पाइल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से वो प्रोपेगेंडा के लिए चीज़ें निकालते रहते हैं। पाकिस्तान इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर पॉलिसी है और मेरे ख्याल में उसको लेके आगे चल रहे हैं और मेरे ख्याल में हमें इंडिया को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि उनका रोल कंस्ट्रक्टिव नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि भारत ने 50,000 टन गंदम का कहा कि हम भिजवाएंगे और बड़ी उसकी पब्लिसिटी भी की कि अफगानिस्तान के हम दर्द को समझते हैं, हमदर्द बनने की भी कोशिश की, लेकिन फिर ये जो बातें हैं वो बातें ही रह गई। तो ये इस किस्म का रवैया क्या उनकी नॉन सीरियसनेस को जाहिर करता है कि वो सीरियस नहीं है बिल्कुल खित्ते में हालात को लेकर, या फिर इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश पिनहा थी जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका? मेरे ख्याल में वो कोई साजिश करना चाहता है। दरअसल जो अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बरखिलाफ था या उनकी अपनी थिंकिंग जो है वो फॉल्टी थी। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि अफगानिस्तान इसी तरीके से ही अमेरिका को और इंडिया को जो है हमेशा के लिए बर्दाश्त करता रहेगा? जो कुछ भी वो करते रहे हैं अफगानिस्तान में वो किसी ढकी छुपी बातें नहीं थी। वो इसको इस्तेमाल कर रही थी, अमेरिका उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि उनके यहाँ इंडिया की एक यूजफुलनेस है अगेंस्ट चाइना, उसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो मेरे क्या अफगानिस्तान के लिए तो वो कभी सिंसियर नहीं थे और न किसी ने उनको सिंसियर समझा है। अभी भी अगर वो सीधी बात करते हैं तो वाघा के ऊपर अपनी गंदम जो है वो ले आए और आगे हम उठा के ले जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। और यही जो एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ है जो कि बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ है, लेकिन बाकी के लिए हमारे जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो थ्रू कराची है, लेकिन इंडिया को हमने ये फैसिलिटी दी है कि आप आ जाए वाघा के ऊपर, वहां से हम उठा लेंगे। और अगर अफगानिस्तान से भी कोई चीज जानी है उसके लिए भी एक पॉलिसी है कि वो वाघा तक जा सकते हैं और वापसी पे वो कोई सामान नहीं ला सकते हैं। ये एग्रीमेंट है जो साइंड एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पाकिस्तान कायम है और अगर वो गंदम देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और नहीं देना चाहते हैं तो पाकिस्तान खुद जो है जो कुछ भी कर रहा है अफगानिस्तान के लिए वो सबके सामने है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। हमारे साथ जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि उसका स्पॉयलर का किरदार रहा है और वो आया है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या ये बात जो मौजूदा हुकूमत है तालिबान की उनको भी समझ में आती है और इस वक्त इनका भारत के साथ ताल्लुकात का क्या स्टेटस है? मेरे ख्याल है मौजूदा हुकूमत जो है ये इससे पहले भी जब वक्त इनकी गवर्नमेंट थी 1996 में, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया वो तीन मुल्क थे जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया। इंडिया ने उनको उस वक्त रिकग्नाइज़ नहीं किया था। सही। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो वहाँ पे 4 हुकूमतें आई, प्रेसिडेंट करज़ई की 2 दफ़ा और अशरफ गनी साहब की, उन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। NDS और रॉ का एक बहुत बड़ा नेक्सस था। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पाकिस्तान ने 2 डोजियर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में सबमिट की हैं। इंडिया की एक्टिविटीज़ जो वाया NDS और अफगानिस्तान की सॉइल को यूज़ करते हुए हो रही थी। अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो एंटी पाकिस्तान है, उनको भारत के जो वहाँ पे रेमिनेंट्स हैं उनकी तरफ से है। तो इसमें स्पॉयलर का तो कोई वो जो है ना दो राय नहीं है कि वो कर रहा है, और उसकी बहुत सारे जो काउंसलेट्स थे, बहुत सारे लोग थे जो मुख्तलिफ रास्तों से आते थे। इस मौजूदा हुकूमत का जो डिलेमा है वो ये है, जो इंटरम सेटअप है, कि वो चाहते हैं रिकग्निशन, और इंडिया बीइंग अ बिगर कंट्री, और उसके अंदर भी देखें कि वो काफ़ी हद तक जो है मेरा ख्याल है 20 करोड़ के करीब के जो है वो मुसलमान हैं वहाँ पे, और अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, तो चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशन, या रीजन के अंदर जो है उस हुकूमत ने ये वादा किया है कि अफ़गानिस्तान की सॉइल किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और हम भी यही चाहते हैं। उसके अलावा इंडिया अगर हेल्प करना चाहे हम वेलकम करते हैं। हमने तो सबसे पहले यही कहा था जब उन्होंने वो एड की, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अवाम को एड चाहिए। वन टाइम हमने उनको लीवरेज दे दी कि आप अपने इधर से ट्रेड कर सकते हैं, वो जो 50,000 टन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कुछ सीरियस है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, नुखैर साहब जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि वो ट्राइका प्लस हो रहा है तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की कॉन्फ्रेंस वहाँ बुला लेता है सेंट्रल एशिया में, OIC होता है तो वो अपने जो है वहाँ पे वज़रा ख़ारजा बुला लेता है, और इसी तरह बहुत सारी कोशिशें करता है कि जो
انٹرنیشنل میڈیا کے کنسنٹریٹڈ ایفرٹس ہیں ان کو کسی طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے. تو میرا خیال ہے بھارت کو اور پرٹیکولرلی بھارت کی موجودہ حکومت کو, ہم بھارتی عوام کو تو چاہتے ہیں کہ وہ بڑے جو ہے وہ اچھے انداز میں وہ چاہتے ہیں کہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ریلیشن رہیں, لیکن پرٹیکولرلی جو پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر ہے, اور وہ جو ہے نا بھارت کو افغانستان کے اندر بھی, اور بلکہ آج یوسف صاحب نے یہ کہا تھا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ افغانستان جو انڈیا ہے وہ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ہے, بٹ انڈیا از کاؤنٹر ویٹ ٹو اٹ سیلف ہے. ٹھیک ہے نوخیر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے جس طرح ہمارے صاحب نے بات کی, اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے, تو بھارت تو اپنے آپ کو بڑا ہمدرد ثابت کرتا رہا ہے. افغانستان کی جو پچھلی حکومت ہے ان کو کہتا رہا ہے کہ آپ کی فوجی فراہم کریں, ہم ان کو ٹرین کریں گے. میڈیا میں ہم نے دیکھا ان کا بڑا سر رسوخ رہا, پھر وہ امداد کی مد میں بھی افغانستان میں پیسے دیتے رہے. اب ان کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس میں ان کا کتنا انٹرسٹ ہے, اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کو پاکستان کے خلاف یا انسٹیبلٹی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ان کا میڈیا کا مختلف مواقعوں پہ بڑا نیگیٹو رول بھی رہا ہے افغانستان کا. دو تین چیزیں آپ کے کوسچن میں, میں یہ یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ 120 سولجرز کی ویڈیو ابھی جو ہے ریسنٹ ویک میں جو ہے آئی تھی, جس میں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور یہ وہ سولجرز تھے جو اشرف غنی کی حکومت میں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے انہوں نے بلائے تھے, اور ان کا مقصد بھی بتائیں کہ کس طرح کی ٹریننگ جو ہے ان کی ہو رہی تھی. اور جیسے ہی کلیپس ہوئی اشرف غنی کی گورنمنٹ, تو ان کو یہ اون بھی نہیں کر رہے, ان کو رہنے کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر رہے. پاکستان تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ 40 لاکھ جو ہیں تقریباً جو ان کے ریفیوجیز ہیں وہ ان کو پال رہا ہے, ان کی لک آفٹر کر رہا ہے. تو انڈیا کا کمپیریزن دیکھیں, انڈیا کی ایکسیس اشرف غنی اور جو حامد کرزئی کی حکومت میں ایکسیس تھی وہ اب اس کو نہیں ملے گی, کیونکہ وہ ٹوٹلی جو تھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے چیز جو افغان سرزمین ہے. تو میرا خیال دنیا کے سامنے ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے پاس رپورٹنگ ہو رہی ہے, یو این کی اپنی رپورٹنگ ہو رہی ہے, یو این جی اے سے لے کے ہم نے او آئی سی تک, اس کے بعد ہمارے جتنے جو آفیشلز ہیں ان کے ٹرپس, اور پھر جس طرح ہم نے ریکمنڈیشن جو افغانستان کی عبوری حکومت کی دنیا کے سامنے رکھی ہیں, اور جس طرح پاکستان ابھی بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور پھر ہم نے انڈیا کو یہ ون ٹائم جو ہم نے پرمیشن دی, اس سے بڑھ کے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اور انڈیا کے رول میں تو یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے افغان عوام کے ساتھ ان کا کوئی وہ نہیں, ہمدردی نہیں ہے, افغان حکومت کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں. ان کی جو پریزنس تھی اس کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے تھے, کیونکہ وہ اس سرزمین سے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز جو تھے وہ کر رہے تھے. اور آپ دیکھ لیں ابھی بھی انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, یعنی جتنے بھی بڑے ہم نے 2 ایونٹ بڑے کیے ہیں, اور دونوں میں ایک میں وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے وزرائے خارجہ کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے, ایک میں وہ این ایس ایز جو مختلف ممالک کے لے کے بیٹھے. اور پاکستان کا ابھی تک جتنے بھی ہم نے انٹرنیشنل ایونٹس کیے ہیں افغانستان کی ایشو کو لے کے بڑے سکسیسفل رہے ہیں. یعنی او آئی سی کی بات کریں, ٹرائکا پلس کی کریں, ویسے جو ہے یعنی یو این میں ہمارے جو فارن منسٹر کی جو سائڈ لائن میٹنگز تھی میں نے خود کور کی ہیں, وہ اتنی یعنی اپریشیٹ کیا ایویکویشن کو جو تھا ہمارا جو ایک رول تھا. تو انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. پاکستان کے جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے عملی طور پر بہت اقدامات لیے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی ٹرپس ہوئے ہیں ریجنل کنٹریز کے اندر, پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ معاملات ہوں, جاپان کے ساتھ بات چیت ہو, فرانس کے ساتھ ہو, جن کے ساتھ بھی ہو, پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کی بہتری کے لیے اور وہاں کی اسٹیبلٹی استحکام کے لیے بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریجن کے جو سارے ممالک ہمیں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, تو اس ساری صورتحال میں کیا بھارت اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے, اور پھر کیا وہ اس ساری سچویشن میں ان ہونے کے لیے کوئی لابی استعمال کر سکتا ہے, کوئی اور سازش کر سکتا ہے کہ اپنی جگہ بنا سکے؟ میرے خیال میں نہیں کر سکتا, کوشش تو ضرور وہ کر سکتا ہے, لیکن دراصل انڈیا جو ہے افغانستان کی سچویشن میں ارریلیونٹ ہے. جو پرانے زمانے کی کہتے ہیں کہ انڈو پاک جو ہے وہ ریلیونٹ تھا افغانستان کو, تو اس میں سے جو ایریا ریلیونٹ تھا افغانستان کو وہ پاکستان ہے. ابھی انڈیا بائی اٹ سیلف جو ہے, اور وہ دماغی طور پہ ان کے دل میں جو ہے وہ جس طرح پاکستان کے خلاف ہے, اسی طرح وہ افغانستان کے بھی خلاف ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ اگر آپ دیکھیں 1934 کی گورنمنٹ بنی تھی, ایک مخلوط گورنمنٹ, جس میں جواہر لال نہرو جو ہے وہ فارن منسٹر تھا. تو کہیں اس وقت افغانستان کی حکومت نے ان کو لکھا کہ ہمارے جو ہے ڈیورنڈ لائن کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں, تو انہوں نے اسے کہا کہ بالکل صحیح ہے, ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں. کابل جو ہے ہمیشہ نئی دہلی کے نیچے اندر رہا ہے,
یعنی ایک طریقے سے یہ لیٹر جو ہے یہ ان رائٹنگ ہمارے فارن آفس میں موجود ہے کہ وہ ایک طریقے سے افغانستان کو بھی ریکگنائز نہیں کر رہے تھے. اور میرے خیال میں ابھی جو مودی کی حکومت ہے یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے, چاہے مسلمان پاکستان میں ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو, لیکن چالاکی چلا رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی چالاکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ورنہ تو وہ مسلمانوں کے بالکل خلاف ہے. اور ہمارے پہلے یہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کوئی 120 جو ہے وہ افغان جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں انڈیا میں, ٹریننگ کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. ابھی جو ہے ان کو کوئی کھانا, کوئی ٹریننگ کوئی نہیں ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں وہ احتجاج کرتے رہے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تو اس پالیسی پہ گامزن نہیں ہے کہ وہ افغانوں کو انڈیا میں بھیجے تو وہاں ٹریننگ ہو. پہلے وہ کرتے رہے ہیں, ان کی کوشش تھی کہ کم از کم یہ جو تاجک سے یا ازبک سے کہ ان کو دماغوں کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کرے, لیکن میرے خیال میں افغان پاکستان کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ تاریخ بتاتی رہتی ہے اور انشاءاللہ دونوں اکٹھے رہیں گے ہم لوگ, اور جو بھی وہاں مشکلات ہے اس کو ہم کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارا صاحب ابھی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا کہ بھارت کا جو افغانستان ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ وہ اس کا امیجیٹ نیبر ہے, نہ تاریخ, نہ ثقافت, نہ رہن سہن, نہ کلچر, کوئی مطابقت نہیں ہے. تو پھر افغانستان میں اس کی دلچسپی کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں, بھارت از این انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری, افغانستان از آلسو این انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری, اور دو ممالک کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا, کلچرلی شاید جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے یا سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا تو اس وقت کا کچھ لنکیج ہے, لیکن 1947 آنورڈ جب پاکستان علیحدہ بن گیا تو ہم جو ہے وہ چونکہ جغرافکلی بھی افغانستان کے قریب تھے, کلچرلی بھی تھے, پشتون جو افغانستان کے اندر ہیں وہ زیادہ پاکستان کے اندر ہیں اگر نمبر کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ جو ہے بارڈر ٹریڈ جو ہوتی رہی وہ پاکستان کی ہوتی رہی. ہاں, افغانستان کی اور انڈیا کی جو ہے ٹریڈ کافی رہی ہے, جو جتنی بھی لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہے لیکن کافی. تو اس میں ان کے جو کچھ ایک دو لیجٹیمیٹ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے باقی افغانستان کے اندر انڈیا پچھلے 25-30 سالوں سے کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. کوئی اس کی وہاں پہ جو ہے نہ کوئی ایسی کوئی پالیسی انپٹ ہے. ہاں, یہ تھا کہ وہ جو پچھلی 4 حکومتیں گزری ہیں ان میں وہ پیسے دیتے رہے کرزئی صاحب کو اور اشرف غنی صاحب کو, پریزیڈنٹ غنی کو, اور اس پیسے کی عوض جو ہے وہ اس کو یوز کرتے رہے بلوچستان کے خلاف, سی پیک کے خلاف, پاکستان کی اور چیزوں کے خلاف. تو اس کے علاوہ اور کوئی اور ابھی وہ کمپلیٹلی ریلیونٹ, ان کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید افغانستان کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی بھی اگر وہ پازیٹیو رول کریں, پاکستان نے ان کو آفر کی ہوئی ہے اور پاکستان نے بتایا ہوا ہے, لیکن وہ کرنے سے قاصر ہیں اور وہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ ایک ہارا ہوا آدمی جو ہے نا, ایک ہاری ہوئی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے پہلے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک. رقیہ صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس ساری صورتحال میں آئسولیشن کا شکار ہے اور ڈیسپریٹ ہو کے وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ گیم مین ہونے کی کوشش کرے گا چاہے کوئی بھی سازش کرنی پڑے؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جنہوں نے ابھی تک افغانستان کی سب سے زیادہ جو ہیلپ کی ہے اور ایڈ دی ہے, اور انڈیا کی طرف سے آج تک نہ کوئی ایڈ ملی ہے فائنینشیل, اور نہ ہی کوئی یہ 50,000 میٹرک ٹن کا جو ایک شوشہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. تو انڈیا اب اس لسٹ میں نہیں ہے جس نے افغانستان کے جو مشکل ٹائم تھا پچھلے 5-6 ماہ اس میں کوئی افغانستان کی ہیلپ, افغانستان کی عبوری حکومت کی ہیلپ کی ہو یا افغانستان کی عوام کی ہیلپ کی ہو, جب ان کے انٹرسٹ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا, پریکٹیکلی اور ویسے بھی کچھ نہیں کیا, یعنی یہ صرف باتوں تک تھا. اور یہ جس طرح معید یوسف صاحب نے بالکل ایگزیکٹ ورڈ یوز کیا, پبلسٹی اسٹنٹ, اس کے علاوہ کیا ہے؟ یعنی انڈیا کا تو ہے ہی ریلیونٹ جب اس کے سٹیکس ہی نہیں ہے. جب سٹیکس تھے تو اس وقت وہ یعنی بلین آف ڈالرز کی ان کی انویسٹمنٹ تھی. 2 ملکوں کی آپ نے کہا کہ ریلیونٹ ہے یا نہیں, نہ امریکہ کا یعنی ادھر ریلیونٹ ہے کسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ, نہ انڈیا تھا. لیکن دونوں ممالک نے بلین آف ڈالرز جو ہیں, انہوں نے ٹریلین آف ڈالر لگائی, انہوں نے بلین آف ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ کیے. وہ کس لیے کیے؟ یعنی نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ ہیلتھ سسٹم ہے, نہ ان کے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے, نہ ان کے پاس بینکنگ سسٹم ہے. تو یہ کس لیے اتنے جو پیسے کس لیے لگ رہے تھے؟ یعنی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لگ رہے تھے. انڈیا کا تو
تو سمجھ آ رہی تھی کہ یعنی جو بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا وہ اینٹی پاکستان لابی کو سپورٹ بھی کر رہا تھا اور اپنے انٹرسٹ بھی گین کر رہا تھا اس ریجن میں. تو یعنی اب دنیا کے سامنے ہے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ آج تک اس نے کوئی ایک بھی جو ہے ٹکے کی جو ہے فائنینشیل ایڈ افغانستان کی بری حکومت کو نہیں دی, اور کوئی یعنی ان کی طرف سے ایسا کوئی سٹیپ بھی ہمیں نظر نہیں آئے. تو پاکستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم تو ہر دور میں ہر مشکل وقت میں جو ہے 40 لاکھ ہم جو ہے ریفیوجیز جو ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے. انڈیا کی پریزنس تو ہے نا, اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی جو لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. نہیں اسٹرانگ ہے, لیکن اس وقت ٹوٹلی کٹ آف ہیں. یعنی ان کی نہ فنڈنگ ہو رہی ہے اس طرح جو ان کے لوگ ادھر کام کر رہے ہوں گے جو ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ وہ ڈسکنیکٹ ہیں اس وقت. تو اس یعنی اتنا ہمیں ڈیمیج وہ اب نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے پہلے جو ہے 15-20 سال امریکہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو پچھلی حکومتیں تھی افغانستان کی اس طرح کے ان کو آشیرواد نہیں مل رہی, سپورٹ نہیں مل رہی. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, کسی ڈپلومیٹک فورم پہ نہیں ہیں, کسی ویسے یو این میں نہیں کھڑے, تو کسی ریجنل کنٹریز کا جو ٹرائیکا پلس ہے اس میں آپ نہیں ہیں, جب ان کی میٹنگ آپ کاؤنٹر میٹنگ طلب کر لیتے ہیں. تو یعنی افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کا اس وقت پورے افغانستان میں ہولڈ ہے, پوری عوام کے ساتھ وہ اس وقت رابطے میں ہے. تو ان کو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ 10 لسٹ میں انڈیا کا کہیں بھی کوئی رول نہیں ہے افغانستان کی عوام کی ہیلپ کرنے میں بھی. ٹھیک ہمارے صاحب, ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے پھلنے پھولنے میں بھارت کا بڑا کردار رہا. اب جب سے نئی حکومت آئی ہے ان کا کلیئرلی اسٹانس سامنے آیا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ہماری سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے حالات کو خراب کرنے کے لیے ہو, امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہو, ہم اس کو ویلکم نہیں کرتے, نہ ہی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے پریکٹیکلی آگے نہیں آ رہا اور صرف وہ بیانات کی حد تک محدود ہے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہاں سے تو ملنا کچھ نہیں ہے. جی, نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ جو بلوچستان کی بھی ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, اس میں بھارت کا بہت بڑا رول رہا. ابھی جو ہمارا لاسٹ, اگر آپ کو یاد ہو, پچھلے سال جو چائنیز کاؤنسلیٹ کراچی کے اوپر اٹیک کرنے میں جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے اسلم اچھو صاحب, وہ بھارت میں جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے جا کے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو وہاں پہ ملتی رہی, بھارتی پاسپورٹ کو وہ یوز کرتے رہے. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ بھارت میں ٹریننگ لیتے رہے, فنڈنگ کرتے رہے. اور ابھی بھی جو ہے بھارت جو ہے, ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ اگر اس چیز سے باز آ جائے, افغانستان کے اندر ان کا رول ہو سکتا ہے کسی سوورن کنٹری کا. اور وہ جس طرح نقیب صاحب نے کہا کہ اگر وہ $6-7 بلین پچھلی حکومتوں کو دیتے رہے صرف اس عوض کہ وہ ایسی حرکتیں کریں جو پاکستان کو نقصان پہنچائیں, تو وہ ان کو اپنی جو ہے نا جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن بھارتی افغانی عوام کے لیے ابھی تک جو ہے پچھلے چند مہینوں میں سوائے جو ہے وہاں پہ کچھ دوائیاں وہاں پہ انہوں نے پہنچائیں اور کچھ تھوڑی بہت جو ہے بہت محدود مدت کی محدود اہمیت کی جو ہے کوئی فوڈ سے ریلیٹڈ کچھ یا گرم کپڑے انہوں نے پہنچائے. لیکن جو بھارت کی اکانومی ہے, جو اس کا بڑا حجم ہے اور جو اپنے آپ کو خطے کا جو سب سے بڑا وہ سمجھتا ہے ساؤتھ ایشیا کا, تو میرا خیال ہے بھارت کو چاہیے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی پاکستان کی کوششوں کے ساتھ مل کے ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ اس کا حصہ بننا چاہیے, اور افغان عوام کے لیے اگر کچھ وہ کر سکیں تو کریں. اس جیو پالیٹکس کا یا جو وہ حصہ بن رہے ہیں یا وہ بنانا چاہ رہے ہیں اس سے باز آئیں. بالکل ٹھیک. اچھا, مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ارشد یوسف زئی صاحب. ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ افغانستان میں زلزلے کی صورتحال پیدا ہوئی اور تقریباً 22 سے 26 کے قریب کل تک اطلاع یہ تھی کہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کافی تعداد میں لوگ زخمی ہیں. ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے افغانستان کی, امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں, وہاں پر موسم بھی بڑا شدید چل رہا ہے, تو اس حوالے سے ہم ان سے اپڈیٹس لیں گے. ارشد یوسف زئی صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ارشد صاحب, افغانستان میں کل زلزلہ آیا اور کافی جانی نقصان ہوا, لوگ زخمی بھی ہوئے, ذرا ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, جس طرح آپ نے بتایا 26 کے قریب اموات ابھی تک کنفرم ہو چکی ہیں, جس میں 5 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں, اور یہ سب کی سب رپورٹ ہوئی ایک ڈسٹرکٹ سے, قادس سے, جو بادغیس کا ایک ڈسٹرکٹ ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ 2 جو اور ڈسٹرکٹس ہیں, جو کیپٹل ہے قلعہ نو, اس میں اور مکر ڈسٹرکٹ میں بھی رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ مکان مندہم ہوئے ہیں. یہ ان 800 کے علاوہ ہیں جو قادس میں مندہم ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں. تو یہ تو اپڈیٹس ہیں, لیکن جس طرح آپ نے بتایا ریسکیو کے کام تو وہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے. بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ موسم انتہائی خراب ہے, کل سے بارشوں کا سلسلہ ہے اور سنو فال کے بھی ہیں پریڈکشنز.
تو یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے ترکمنستان کے بارڈر کے پاس، اور انتہائی غریب ڈپرائیوڈ ایریا ہے بادغیس کا. یہاں پر ان کے پاس اتنی کوئی خاص کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو وہ ڈیل کر سکیں. لیکن جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو معلومات ان کو ملی ہیں، کیونکہ طالبان کے پاس وہ ایکوپمنٹ ہے نہیں، وہ ٹریننگ ہے نہیں، لیکن جو ان کے محکمے ہیں ریسکیو کے وہ بتا رہے ہیں کہ خدشہ ہے کہ یہ اموات بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر آپ نے جس طرح بتایا کہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جو نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس لوکل باڈیز ہونا بہت ضروری ہیں جو انتظامات کو سارا دیکھیں. تو ایک تو بتائیے گا وہاں پر کون اس طرح کے انتظامات کو لک آفٹر کر رہا ہے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ کتنے زخمی ہیں جو بھی ہسپتالوں میں پہنچے ہیں، ہسپتالوں کی صورتحال وہاں پر کیسی ہے، کس طرح سے ان کی لک آفٹر کی جا رہی ہے، اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی معلومات ہو. جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میری بات ہوئی تھی تو معلومات یہ ہیں کہ ابھی تک صرف 4 زخمی ایسے ہیں جن کو وہ میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اسسٹنس دے رہے ہیں. اور جہاں تک امداد کی یا امدادی کارروائیوں کی بات ہے تو گورنمنٹ خود بھی کر رہی ہے، لیکن ان سے زیادہ جو مخیر افراد ہیں، جو وہاں کے تجار ہیں یا جن لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں، تو وہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس کو امداد پرووائڈ کر سکیں. ہاسپٹلس تو ظاہر ہے کہ بادغیس ایک ایسا علاقہ بہت ڈپرائیوڈ ہے، پچھلے 20 سال میں اس کو تقریباً مکمل اگنور کیا گیا تھا، تو وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹیز ہیں نہیں کہ زیادہ سیویئر لوگوں کو یا زیادہ زخمیوں کو پھر وہ ٹریٹ کر سکے. مجبوراً پھر وہ دوسرے صوبوں فاریاب میں یا اور آگے فرا وغیرہ لے جایا جائے گا ان کو. تو جو فاریاب ہے، جو دیگر صوبوں کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر میڈیکل کی سہولیات کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اتنی سچ فیسلٹی ہے نہیں. جو پچھلے 5 مہینے سے حالات چل رہے ہیں، فنڈنگ ہے نہیں، تو ان کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر جو یہاں پر بہترین کام کر رہے ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، وہ ریڈ کراس ہے، ICRC ہے، اور ان کا ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے. ان کو ابھی تک یہ بھی ان کے پاس ایک کیپیسٹی ہے کہ فنڈنگ بھی ان کو مل رہی ہے، تو اپنے سٹاف کو پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، میڈیکل سپلائز بھی ان کے پاس ہیں. لیکن یہ کیپیسٹی جو ہے افغان عوام کے لیے عام حالات میں تو گزارا کر لیتی ہے، لیکن ایسے جب کیٹاسٹرافک حالات ہوتے ہیں تو پھر اس میں ان کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو ارشد صاحب، سارے زخمیوں کو جو ہے وہ ریکور کیا جا چکا ہے، نکالا جا چکا ہے، ہاسپٹل میں منتقل کیا جا چکا ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ملبے کے نیچے لوگ دبے ہونے کا امکان ہے؟ جی، بتا رہے ہیں جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی پہنچا نہیں ہے، تو بہت سے گاؤں یا دیہات ایسے ہوں گے کہ وہاں پر ضرور زخمی یا پھر ڈیڈ باڈیز ملیں گی. خدشہ یہی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رقیہ صاحب، اس طرح کے جب معاملات ہوں، جہاں اس طرح کی کلیمٹیز ہوں، پھر ہم موسم کی سختی وہاں پر دیکھ رہے ہیں، فائنینشیل حالات ہم سب کے سامنے ہیں، تو عالمی برادری کے کردار کو بار بار بیچ میں لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ اکیلا تو وہ نہیں نپٹ سکتے ان سارے معاملات سے. لیکن یہ ابھی بڑا ہم مشکل ہے. کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے انفراسٹرکچر کی، یہی یعنی $2 ٹریلین سے زیادہ جو رپورٹس ہیں وہ امریکہ نے اپنے اوپر لگائی اور الائز جو اس کی فورسز تھی ان کے اوپر یعنی انہوں نے خرچ کی. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو جب اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس طرح کے ممالک جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یعنی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ پہنچ نہیں سکتے. یعنی دیکھیں، دور دراز کا علاقہ ہے، جتنی ابھی تک انٹرنیشنل پریشر جو بلڈ ہوا ہے USA پہ یا باقی جو بڑے ممالک ہیں یا جو یورپین یونین کے ہیں، یہ صرف اور صرف UN کی جو اپنی رپورٹنگ ہو رہی ہے Day 1 سے، اور کل پھر ان کے جو سیکرٹری جنرل جو ہیں UN کے، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ بڑی یعنی دنیا کے لیے ایک الارمنگ ہے. اور جس طرح پہلے دن سے جو اس ریجن کے ممالک، بڑے ممالک جو بڑے پلیئرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایسٹ جو ہیں وہ انفریز کیے جائیں، تو یہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے پاس، آپ نے کوئی ان کو انفراسٹرکچر نہیں دے گے، ان کے پاس نہ کوئی سسٹم ہے، نہ ہیلتھ کا سسٹم ہے، نہ کوئی اس طرح کی آفات سے نمٹنے کا کوئی سسٹم ہے، تو ان کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے. ایک طرف ہیومینٹیرین کرائسس ان کے سر پہ ہے، دوسرا یعنی UN کی اپنی رپورٹس جو ہیں، UNICEF کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 95% لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے، وہ غذائی قلت کا وہ شکار ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی جو قدرتی آفات ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، اس طرح کی آ جائیں تو پھر حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے؟ ہم جانتے ہیں وہاں پر انسانی بحران ہے، بہت زیادہ چیلنجز ہیں نئی حکومت کے لیے، نیچرل کلیمٹی سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس کی جو مدد ہے، جو ریجنل جو ہمارے جو کنٹریز ہیں ارد گرد کے، جو افغانستان کی، وہ کس طرح سے اس طرح کے معاملات میں مدد کر سکتے ہیں، تاکہ یہ تو پریشانی کے اوپر ایک اور پریشانی ہے نا؟
اگر کس آپ طرح سے نمٹیں گے؟ دنیا میں ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں، جس میں امریکہ، جس میں جب ٹورنیڈوز آتے ہیں یا جو سونامیز کی وارننگ آتی ہیں تو ان کے پاس بھی ریسورسز موبلائز کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے. چائنا کو دیکھ لیں، اور ڈیولپمنٹ کنٹریز کی میں لسٹ کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں. افغانستان وہ ملک ہے جو پچھلے 20 سالوں سے 75% پوری اکانومی جو تھی فورن ایڈ پہ تھی، اور میڈیکل اگر آپ اس کو جس کا پوچھ رہی تھیں اشرف صاحب سے، تو 95% ان کا جو میڈیکل سسٹم تھا وہ ایڈ کے اوپر تھا. اب وہ پچھلے 5 مہینے سے بالکل فریز ہو چکے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے تقریباً 34 میں سے 15 جو ان کے پروونسز ہیں وہاں پہ شدید برف باری، کچھ جگہوں پہ سیلاب کا بھی ہم نے سنا وہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو زلزلہ آیا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیولپ کنٹری کی حکومت بھی اس کو دیکھ سکتی ہے، اور یہ تو ایک وہ کنٹری ہے جس کے پاس اس وقت انفراسٹرکچر کچھ نہیں ہے. ان کو سڑکیں بند ہیں، قومی جو شاہراہیں ہیں ان کو کھولنے کے لیے جو ہے انفراسٹرکچر کہاں سے آئے گا؟ اگر ان کے پاس لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی ہم ازیوم کر لیں کہ بلڈوزر یہ اس طرح کی تھی تو ان کا جو پیٹرول ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تنخواہیں کہاں سے آئیں گی ان لوگوں کو جو وہاں پہ ریسکیو والے کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی ایک جو ہے نا دل دہلا دینے والی صورتحال ہے. اس میں جو اصل مقصد ہے یہ تو اب اللہ کی طرف سے آ گیا. پہلے وہاں پہ پچھلے 5 سالوں میں جو ہے وہ ڈراؤٹ اس قسم کا تھا کہ وہ جو پچھلے ان کے 30 سالوں میں نہیں آیا. تو ایک ان کے پاس غذائی قلت، دوسرا ان کے پاس انفراسٹرکچر کی کمی، اس کے بعد تیسرا جو ہے ریکگنیشن کا ایشو جو ہے وہ سب سے بڑھ گیا، کیونکہ اس کے تھرو جو ہے شاید ایڈ آئے اور وہ مل جائے. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو 40 ملین کی عوام ہے وہاں پہ، جس کے لیے ہم سارے کھڑے تھے، اور سب سے زیادہ جو امریکہ اور نیٹو کے ممالک تھے جو کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن تھے، وہ اس صورتحال میں کیا کریں. ہم اپنی کیپیسٹی میں نوخیز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے ان 10 ملکوں میں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کائنڈ جو پاکستان کر رہا ہے، میرا خیال ہے وہ ہم ان 10 ملکوں کی ٹاپ لسٹ میں آگے، کہ 15 اگست کے بعد سے ابھی تک صرف پاکستان ہی ہے جو اکیلا کھڑا ہو کے جو ہے وہ اس کو دنیا کے سامنے وکالت کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ کائنڈلی اگر آپ دیر کر دیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ فلموں میں جس طرح پولیس لیٹ آتی ہے وہ ویسے ہی واقعہ ہوگا کہ نقصان ہو جائے گا، اور پھر دنیا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایڈ دے گی تو اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک، ارشد یوسف زئی صاحب میں آپ کی جانب آؤں کہ مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آفٹر شاکس کا بھی وہاں پر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کوئی ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جس طرح کل ہوا تھا کہ پہلے زلزلہ کے بعد جو 5.3 اس کا سکیل تھا، اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 4.9 کا ایک اور زلزلہ آیا، اور یہ بھی پہلے کی طرح بہت شیلو تھا. تو جب شیلو ہوتا ہے زلزلہ تو اس میں پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو کل بھی یہ ہوا تھا، اور اب بھی اس طرح ہے کہ پریڈکشن ہے کہ شاید یہ کنٹینیو رہے آفٹر شاکس، لیکن شاید پھر اس کی شدت کم ہو. ٹھیک ہے ارشد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ان جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت طالبان حکومت کو؟ ظاہر سی بات ہے معاشی چیلنجز ہیں، اقتصادی چیلنجز ہیں، بینکنگ سسٹم ان کا بالکل بیٹھ چکا ہے، پھر اس کے علاوہ اس طرح کی جو کلیمٹیز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو مزید کتنا متحرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے معاملات میں تو کم سے کم یہ جو ریکگنیشن والا معاملہ ہے اس کو سب اسائڈ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جی بالکل، جس طرح میرے کلیگز نے کہا، واقعی حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا یو این کی، کہ ان کی اطلاعات اور ان کی معلومات کے مطابق افغانستان میں پچھلے 41 سال میں اتنی تیزی سے حالات خراب نہیں ہوئے جتنے پچھلے 5 مہینے میں ہوئے ہیں، اور یہ مزید خراب ہو رہے ہیں اگر اس پر انیکشن ہوا. اس طرح اگر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہوئی، اگر عالمی برادری اس کو توجہ نہیں دیتی تو یہ حالات مزید خراب ہوں گے. جس طرح میرے کلیگز نے بتایا کہ 95% لوگ جو ہیں وہ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اس وقت بڑے مشکل حالات میں ہیں. ساتھ میں جو موسم خراب ہو رہا ہے تو اس کا بھی ایک ایشو ہے. اس لیے بتایا جا رہا ہے بار بار، اور اب تو یہ ایک اطلاع آ رہی ہے کہ ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشنز کے کچھ نمائندوں کی میٹنگ ہوئی ہے سیکرٹری انتھونی بلنکن کے ساتھ، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ کو واضح کیا گیا کہ اگر اس طرح ہم نے کچھ نہ کیا، اسپیشلی سینٹرل بینک آف افغانستان جو ہے، اگر اس کو دوبارہ منظم نہ کیا گیا، اس کو اگر دوبارہ شروع نہ کیا گیا، اپنے پیروں پر کھڑا نہ کیا گیا، تو انفلیشن کی وجہ سے، افغانی کی قیمت گرنے کی وجہ سے غربت اتنی بڑھ جائے گی، مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر لوگوں کے لیے حالات واپس کرنا، اس کو ریورس کرنا ناممکن ہو جائے گا. چاہے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی امداد پر رکھے تو پھر وہ امپاسبل ہو جائے گا. اس لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے رویے میں نرمی لا رہا ہے، اور یہ کچھ وعدے ہوئے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں شاید وہ پھر وہ جو منجمد فنڈز ہیں اس میں بھی کچھ نرمی کرے، اور اس کے علاوہ جو امداد ہے جو ابھی تک رکی ہوئی ہے، اسپیشلی جو جرمنی انٹرسٹ رکھتی ہے، سویڈن انٹرسٹ رکھتی ہے، اور برطانیہ
کہ ہم امداد کرنا چاہتے ہیں تو شاید پھر وہ کھل جائے. ٹھیک ہے ارشد صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر حکومت کی ریکگنیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور جب تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تو چیزیں چینلائز نہیں ہو سکتی ہیں. ڈائریکٹ جو وہاں پر امداد ہے وہ حکومت کو تو نہیں مل رہی, وہاں پر وہ جو ادارے کام کر رہے ہیں, این جی اوز کام کر رہی ہیں, ان کے تھرو لوگوں کو مل رہے ہیں. تو وہاں پر لوگ کیا مطمئن ہیں جو این جی اوز وہاں کام کر رہی ہیں آن گراؤنڈ, ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, چاہے وہ پیسوں کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ ان کو ضروری اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے ہو, ان کے کردار سے وہ مطمئن نظر آتے ہیں اگر آپ کے وہاں کسی سے بات ہوئی ہو؟ جی, اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی اس مسئلے پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ایک چند ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں جو طالبان کی گورنمنٹ میں نہیں ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امداد آ جاتی ہے اگر ان ایجنسیز کے تھرو جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, تو بھلے وہ کتنے ہی سنسیریٹی سے کام کریں, ان کی اپنی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے جو سیکیورٹی کے اخراجات ہیں وہ سب لے دے کے پھر جو بچتا ہے 30-35% اس کو پھر آپ تھرڈ پارٹی سے, مطلب ایجنسیز خود کام نہیں کرتی, دوسرے لوگوں کو پھر دوسرے تیسرے لوگوں کو کانٹریکٹ دیتے ہیں, تو وہ بہت کم عام عوام تک یہ امداد پہنچتی ہے. جن لوگوں کو پہنچی ہے وہ تو کافی ان سے مطمئن ہیں, لیکن انف نہیں ہے. مطلب اگر آپ پورے ملک میں 12,000 یا 1,20,000 لوگوں کو امداد دیتے ہیں اور 40 لاکھ کے قریب لوگ یا اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں بھوکے, تو یہ کافی نہیں ہے. اور یہی خدشہ ICRC اور یونائٹڈ نیشنز بھی ظاہر کر رہی ہے کہ جو امداد وہ لوگ کر رہے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کے لیے کافی ہے, لیکن مکمل ملک کو اس سے چلانا ناممکن ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بڑھانا ہوگا اور افغانستان کی حکومت کے ذریعے کرنا ہوگا. جب تک حکومت پر اعتبار نہ ہو, جب تک اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایجنسیز اس کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے 6 مہینے یا 1 سال تک کر لیں گی. اور اب UN کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی خطے میں اتنے حالات خراب نہیں جتنے افغانستان میں ہیں, تو اگر اس کو اس طرح جاری رکھا جائے گا تو پھر افغان عوام کے مسئلے حل نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشد یوسفزئی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, وہاں سے ہمیں حالات سے آگاہ کر رہے تھے آپ. صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم جیسے ابھی واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں, ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جب سی پیک کے حوالے سے پاکستان جو تیزی دکھاتا ہے اور جو اس تکمیل کے مرحلے میں ہم جا رہے ہیں, تو اس طرح بھارت کے جو ہے نا وہ سازشیں ہمیں نظر آتی ہیں. بھارت کو سی پیک سے کیا اعتراض ہے؟ اچھا, میں اس پہلے تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ جو جس پہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں جو افغانستان کے اس وقت حالات ہیں, تو اس وقت افغانستان کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو انفلوئنشل لابیز ہیں, جو بڑے جن کو قدر کی نگاہ سے بیرون ملک اور یورپ میں اور امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے, ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کے جو حالات ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں, ان کے لیے دنیا کے سامنے لانے میں اپنا رول پلے کریں. تو میرا خیال ہے شاید پھر کچھ پریشر جو ہے امریکہ پہ اور جو نیٹو فورسز تھیں افغانستان میں ان کے اوپر بڑھے گا, تو اس سے ان کی ہیلپ ہوگی. اسٹرانگ میڈیا میں سوشل میڈیا میں ڈیفینیٹلی, یعنی جس طرح کی پچھلے دنوں ہم نے سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی اور جس طرح کی ویڈیوز دیکھی, وہ بڑی دل دہلا دینے والی تھی. افغانستان کی سچویشن کو لے کے لوگ روڈز پہ بیٹھی تھی, خواتین سڑکوں پہ بیٹھی تھی, اور ان کی ہیلپ کے لیے کوئی بندہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ جو ہیں, یہ اب افغانستان کے وہ لوگ جن کو سمجھ رہے تھے, چاہے اب وہ کسی بھی نظریے کے ہوں, پچھلی حکومت کے ساتھ تھے یا اس حکومت کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اپنی عوام کے لیے وہ یعنی دنیا میں اپنا ایک رول پلے کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں. تو دوسرا سی پیک سے تو میرے خیال ہے ہمایوں صاحب میرے سے بہتر بتا سکیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی انڈیا کو مسائل تو بہت سارے ہیں سی پیک, کیونکہ ہم نے اگر یعنی سی پیک کو ہم نے افغانستان کے تھرو اس کو سینٹرل ایشین کنٹریز تک لے کے جانا ہے, تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا ہماری ترقی. تو اس کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس خطے میں چونکہ انڈیا اپنے آپ کو کاؤنٹر ویٹ سمجھتا ہے چائنا کا, اور سی پیک جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور وہ سٹارٹ پاکستان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ان کی میسو انویسٹمنٹ, اور اس کے بعد یہاں سے اس نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. ہم افغانستان کو اس پہ دعوت دے چکے ہیں, بائی دی وے ہم انڈیا کو بھی کئی دفعہ دعوت دے چکے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے, لیکن چونکہ اس کی پاکستان کے ساتھ پیار بہت زیادہ ہے تو وہ اس کا وہ بننا نہیں چاہتا, اور وہ امریکہ کی اس بینڈ ویگن کا حصہ ہے جس میں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے نہیں آئے. تو یہ اسی کی جو ہے نا, جب بھی یہاں پہ ہوتا ہے پرٹیکولرلی ان کا فوکس ہے بلوچستان کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر, ایسی جگہوں پہ ایسی شرپسندی پھیلائی جائے, کوئی ایسے جو ہے چیزیں کی جائے جس سے انویسٹمنٹ اب رک تو سکتی نہیں ہے یہ, کیونکہ اب ہم اس کے سیکنڈ فیز میں آ رہے ہیں. وہ صرف اس کو سلو کرنا چاہ رہے ہیں یا ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ سٹیکس اتنے بڑھ جائیں کہ شاید چائنا جو ہے وہ
فردر انویسٹمنٹ سے باز آ جائے، لیکن چائنا کو بھی ان عزائم کا پتہ ہے. تو میرا خیال ہے اب اس پہ جو ہے نا بھارت تقریباً جو ہے وہ شکست کی طرف جا چکا ہے. ہم نے ایک پورا ایک بریگیڈ جو ہے وہ لیول کی سیکورٹی، ڈویژن لیول کی سیکورٹی بنا لی، ایک میسو نیٹ ورک بن چکا ہے. سی پیک اب اس وقت اپنے سیکنڈ فیز پہ جا چکا ہے، اور ہم نے افغانستان کو بھی کئی دفعہ دعوت دے چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ اگر انٹرم سیٹ اپ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کے اندر حصہ بنیں گے، جس میں یہ وایا افغانستان اس کو ایران کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کریں گے، اور ان چیزوں کا ہم شروع بھی کر چکے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں خطے کی پوری شکل تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیں جی کنیکٹیوٹی جو پاکستان کا فوکس ہے، جو ہماری نیو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، وہ پیپل سینٹرک ہے. تکلیف جو ہے وہ ظاہری بات ہے انڈیا اور امریکہ کو، ان دونوں ملکوں ہے. تو اب ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس اور پیپل سینٹرک سیکورٹی کے اوپر آ رہے ہیں، جس میں لوگوں کو ہم نے کنیکٹیوٹی کے تھرو بڑھانا ہے، ٹریڈ بڑھنی ہے. جب ٹریڈ بنے گی تو یہ جو سیکورٹی انڈیا نے پھیلائی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا یا انسیکورٹی، اس سے ہم بڑی حد تک نکل جائیں گے اور یہ خطہ پراسپیرٹی کی طرف جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. نخیر سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ساتھ رہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.